ना कोई सरकारी फंड, ना ही कोई NGO, ना चंदा मुहिम और ना ही बहुत बड़ी कैंपेन, बस पुख्ता इरादा और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद। बलोचिस्तान के गांव की किस्मत बदल गई। कारनामा अंजाम दिया है मारूफ पाकिस्तानी सिंगर हदीका कियानी ने, जिन्होंने सैलाब में तबाह हो जाने वाले जो विलेज है उसमें 270 पक्के मकानात तामीर करवाए हैं। उन्होंने किस तरह वहाँ पर काम किया। वो कौन सा फुकदा है जो वहाँ हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और यही मिसाल जो है इसी शेर को जो है वो तशरीह हदीका कियानी साहिबा ने अभी कर दिखाई आपके सामने। हदीका, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऑनर दिया और एक बहुत अच्छी सी आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नहीं, आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं और आप बिल्कुल जो काम कर रही हैं वो आवाम के सामने भी आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। अच्छा, बलूचिस्तान में ग्राउंड रूट लेवल पे आप काम कर रही हैं हदीका, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी BBC की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि सैलाब मुतासरीन फैमिली है और वो अपनी बच्चियों को, जिनकी बहुत ही कम उम्र है और वो 70 साल बूढ़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं शादी के लिए, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 मरतबा जो है ये हो चुका है। तो आप इससे वाकिफ़ हैं? क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी यही है या फिर ये एक महज प्रोपेगेंडा है जो कि वहाँ के लिए बनाया जा रहा है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ तो सिर्फ फिर उस स्पेसिफिक एरिया की नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों की हैं। अगर आप बड़े शहरों में भी देखें तो इस तरह के वाक़यात तो शायद बड़े शहरों के अंदर भी होते हैं। तो इसको जनरलाइज नहीं हम कर सकते, लेकिन इसको हम पॉइंट आउट ज़रूर कर सकते हैं। अगर BBC ने पॉइंट आउट किया है तो डेफिनेटली वो चीज़ प्रिवेल कर रही होगी, बट वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में प्रिवेल नहीं कर रही। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो प्रिवेल कर रही हैं। छोटी बच्चियों की शादियाँ बड़ी उम्र के बंदों के साथ हो रही हैं और ये बहुत रेयर है कि छोटे लड़के की शादी किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ हो रही हो। तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा टोटली उलट सा है। बिल्कुल आप सही कह लेकिन रही हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छा हदीका, मुझे एक बात अच्छी भी हैं सैरिश। आप चूंकि वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वहाँ के बासियों में आप उठती बैठती हैं, उनसे मिलती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं। रिपोर्ट अपनी जगह पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक रियलिटी है और ना सिर्फ चक जमाली बल्कि इसके अलावा और भी पाकिस्तान के हिस्से जहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन अभी सैलाब आने के बाद जिस क्राइसिस से ये लोग गुजरे हैं, आपने इनके मसाइल सुने होंगे। किस तरह के मसाइल हैं? ये लोग क्या अपने बारे में बताते हैं आपको? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इनका मसला जो है ना वो सर्वाइवल का मसला है एट दिस पॉइंट। मैं जब काम कर रही थी तो अगस्त से मैंने काम शुरू किया और अब तकरीबन अक्टूबर आने वाला है, ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया और मेरा आना जाना वहाँ पे काफ़ी है, लोगों के साथ मुलाकात भी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए उनकी सेहत है इस वक्त। पहले तो खाने पीने का सिलसिला था जो कि हम लोगों ने जितना प्रोवाइड कर सकी मैंने किया अपनी, बस कहते हैं ना समंदर में एक कतरे के बराबर, और वो कतरा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं मैंने किया। मैं जब वहां से आती हूँ, जो लोगों के लिए होता है पता नहीं कैसे कर लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिनके पास पावर है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी NGOs हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत एक अजीब सा हो जाता है कि क्यों नहीं दिख रहा उनका काम, नज़र क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, NGOs बहुत अच्छी कुछ काम कर भी रही हैं, लेकिन लोग तो ट्रस्ट करते हैं ना, जिन NGOs को लोग देते हैं पैसे, तो वो ऑब्वियसली ये चीज़ देखना भी चाहते हैं। मेरा तो इतने छोटे से स्केल के ऊपर वो काम जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे तसल्ली होती है कि मैंने खुद उसको मॉनिटर किया है, मैंने उसको खुद लीड किया है और अल्लाह ताला ने रास्ते मेरे लिए आसान किए क्योंकि नीयत साफ़ थी, इरादा साफ़ था। तो मैं लोगों के साथ जब बैठती हूँ तो मुझे एक चीज़ का बहुत एहसास होता है कि वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, और ये उनकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है उनका रीज़न है उनकी सेहत ख़राब होने का। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें, स्पेशली छोटे छोटे नॉर्मल छोटे छोटे बच्चे, तो उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। और हम जिस तरीके से अपने टैप वाटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बर्तन धोने में, मतलब हर चीज़ में एक फरावानी है खुले पानी की। और वहाँ पे जो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे जो एक पानी की बोतल भी बलूचिस्तान में पीती हूँ जो कि बिल्कुल उसमें होती है बंद प्लास्टिक के अंदर, उसका पानी भी, उसकी भी जो टेस्ट है ना वो एक खारा सा टेस्ट होता है। वो मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे इवन पीने का साफ पानी जो बोतलें हमें अच्छे मेस के अंदर और अच्छी जगहों के ऊपर एक ठहरे हुए होते हैं हम, तो उसमें भी पानी इतना खारा आ रहा है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जहाँ पे मवेशी
پانی پی رہے ہوتے ہیں, وہیں سے ان کا پانی جو ہے وہ بکٹس میں بچے ڈال کے اور تقریباً 10 میل چل کے وہ اپنے گھروں میں وہ پانی لے کے آتے ہیں کین میں, اور پھر ان کے پاس چھوٹے چھوٹے سے ڈرمز ہیں, اس میں وہ ڈال دیتے ہیں. پھر وہ پانی جو کھارا پانی ہے اور جو اس کے اندر گند ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, بالکل ایسا وہ ہی ہے بیٹھ جی. جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو اوپر سے پیتے ہیں. یعنی کہ اتنا وہ, بالکل میں ایسا آپ ہی ہے کو کیا دیکھا. بتاؤں, وہ گٹر ٹائپ کا پانی پی رہے ہیں وہ بالکل لوگ. آپ درست فرما رہی ہیں, ایسا ہی ہے وہاں پر. معاملات زندگی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے, یہ بیسک ہے, آپ کے پاس کھانے کی بیسک روٹی ہے. اور پینے کا پانی, یہ صرف یہ دو وہ چیزیں ہیں, اور ایک ہوا سانس لینے کے لیے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بیسک ہے جی جو کہ نہیں ہو پا رہا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا بڑی بڑی این جی اوز کا, جو کہ ملینز میں جو ہے جن کے پاس فنڈز ہیں, اور جو کہ نہیں کر پا رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو ہمارے ناظرین کے لیے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک انسپریشن ہیں. تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور یہ بتائیں کہ آپ جس لائف سے یہاں پر آئی ہیں, جو شوبز کا ایرا آپ نے جیا ہے, جو دیکھا ہے, جو سٹارڈم آپ کے ساتھ رہا ہے, آپ نے ایک سمجھ لیجئے کہ زندگی کی ہر وہ چیز, ہر وہ آسائش آپ نے حاصل کر لی جو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. وہاں سے آپ کا یہ سفر جو کہ اس جگہ پر جا پہنچا ہے جہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہے, وہ کیا چیز تھی ایسی جس سے حدیقہ کیانی کو یہ لگا کہ نہیں, مجھے ایٹ لیسٹ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں کچھ چند پوائنٹس ہی صحیح, وہ کچھ قطرے ہی صحیح جو اس سمندر میں دے سکتی ہوں. کس چیز نے آپ کو ٹریگر کیا تاکہ اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ سے انسپائر ہے تو وہ آپ کی سٹوری کو فالو کرے؟ فہیم, تھینک یو سو مچ. میں اپنے آپ کو ذرہ بھی نہیں سمجھتی, میں کچھ بھی نہیں ہوں بس, لیکن مجھے یہ ہے کہ میں رب کی کریشن ہوں. بے جب شک. ہم سارے کے سارے کریٹر کی کریشن ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر شارک کے قریب ہے ہمارا رب. تو اللہ تعالیٰ جب آپ ارادہ باندھتے ہیں, اور وہ ارادہ اور وہ نیت جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کے لیے ایک تحفہ سا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ڈگ ان کرنا ہے, اپنے ساتھ بیٹھنا ہے, سوچنا ہے کہ میرے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میری والدہ نے اس چیز کو ٹریگر کیا 2010 میں, 2005 میں, بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی پہلے میں چلی جاؤں گی, کیونکہ 2005 میں تو ارتھ کوئک آیا تھا ماشاءاللہ سے, تو بیٹا میری زندگی جی کے اندر جی آیا اس بالکل. ارتھ کوئک کے سارے واقعے سے. اس کے بعد, اس سے پہلے سے میں ایدی صاحب کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور میں نے ان کو جتنا انکنڈیشنلی مسز بلقیس ایدی کو میں نے کام کرتے دیکھا, میری بہت بڑی انسپریشن وہ تھی. میری بہت بڑی انسپریشن میری والدہ تھیں. جب میں چھوٹی تھی تو انہوں نے سوشل ورک بہت زیادہ کیا. وہ مدر اینڈ چائلڈ ہوم میں مظفر آباد کے اندر انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا, جی ایم تھی وہ وہاں کی, اور وہ والنٹیرلی اپنی ایڈمنسٹریٹو جاب جو ہے وہ ہیڈ مسٹریس کی چھوڑ کے مظفر آباد میں گئی تھیں کشمیر میں, اور وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تینوں بہن بھائی, اور ہم وہاں پہ جا کے 1 سال رہے, وہاں نیلم پبلک اسکول میں پڑھے, اور ہم نے اپنی مدر کو دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے انکنڈیشنلی والنٹیرلی کام کر رہی ہیں. مدر اینڈ چائلڈ, جہاں پہ خواتین کا ایک پورا سینٹر انہوں نے بنایا, تو میرے لیے وہ بہت بڑی انسپریشن تھی, میں سمجھتی ہوں. تو انہوں نے مجھے 2010 میں جب فلڈز آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو بیٹھ کے صرف بات کر رہی ہو, تمہارے پاس نام ہے, تمہارے پاس عزت ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں آواز دی ہے, تو تم اس آواز کو اٹھاؤ, اور اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو میرے دماغ میں یہ بات, کسی کا شعر انہوں نے بولا تو وہ کہتے ہیں نا گڑ گئی جا کے وہ بات میرے دل کے اندر, کہ واقعی میں صرف باتیں کیوں کر رہی ہوں, مطلب یہ بیٹھ کے گھر میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں کہ ہاں یہ بھی ہو جاتا, وہ بھی ہو جاتا, میں کچھ کر لیتی کیوں. دس از ون لائف, یو کین ٹیک لٹل اسٹیپس. آپ کو بڑے اسٹیپس کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ بالکل. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, کہتے ہیں نا بیبی اسٹیپس آپ اٹھائیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی رستے آسان کرتا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ آپ نے کیسے کر لیا, یہ کیونکہ یہ آپ نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ سے وہ کروا رہا ہوتا ہے, آپ کا خدا آپ سے یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے. تو میری بہت کلیئر اپروچ ہے اس چیز کے اندر. میں پھر دوبارہ سے کہوں گی کہ میں نے کوئی چیز اس طرح سے 1+1+1 کر کے اس طرح نہیں کی. میں نے صرف سوچا, ارادہ باندھا, اور بہت اچھی نیت کے ساتھ باندھا بالکل, اور کہ پھر لوگوں اللہ کا ہوتا ہے ایک جو ایک کہ روپیہ. مدد کرتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا حدیقہ, مجھے ایک بات بتائیے, کیونکہ میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ سے جتنا ہو سکے جاننے کی کوشش کروں. نمبر 1 تو آپ نے یہ بتایا کہ جتنا آپ سے ہو سکا آپ نے اپنی فل کیپیسٹی میں جو کر سکتی تھی کیا. پھر وہ بڑی بڑی این جی اوز بھی ہیں, وہ ملینز کے فنڈز بھی ہیں, لیکن ان کا کام اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. پھر یہ رپورٹ بھی ہے جو کہ اس وقت ہمیں برطانوی نشریاتی ادارے شاید کی, ان کا کام
مجھے شاید جن علاقوں میں میں کام کر رہی ہوں شاید مجھے وہاں نظر نہیں آیا. آئی ایم شیور کہ بہت اچھے جو اخوت ہے اور بہت سارے اور ہیں جو کام اچھا کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کا کام لوگوں کو وہاں پہ بلوچستان میں نظر آ بھی رہا ہوگا. لیکن جن علاقوں میں میں کم از کم ان علاقوں کو جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایف سی نے ونگ 72 وہاں پہ ڈی ایم جے میں ڈیرہ مراد جمالی میں, تو وہ بالکل اس طرح کے علاقے تھے جن میں میرا نہیں خیال کہ کسی نے وہاں چکر بھی لگایا اور دیکھا بھی ہے. بہت مشکل علاقے ہیں وہ, کیونکہ وہاں پہ روڈز نہیں ہیں اور آپ کو کھڈوں میں سے نکل کے اور گزر کے میلوں میل تک جو ہے وہ کوئی میٹرنٹی سینٹر نہیں ہے. اسکول پہ جو بچے جا رہے ہیں بستے اٹھا کے, وہ میرے خیال میں کوئی 10-15 میل چل کے جا رہے ہیں. بڑی ہمت ہے. اور بچیاں تو وہاں پڑھ نہیں رہی کیونکہ وہ بچیوں کو کس طریقے سے میلوں میل بھیجیں اسکولوں کے اندر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب اس ساری صورتحال میں بھی جو میں برطانوی نشریاتی ادارے کی جو رپورٹ ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں بچوں کو بیچنے کے حوالے سے یا پھر چھوٹی بچیوں کی شادیاں بڑے آدمیوں سے کروانے کے حوالے سے, یہ بھی خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں, یا پھر اس پر وہاں پر بھیجا جائے, کمیٹی بنائی جائے اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ ضرورت کس چیز کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس اینڈ پہ کیا کچھ کر سکتی ہیں, کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد یہ ہوشربا انکشافات ہیں, حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں. دیکھیے حیرانگی شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزوں میں حیرانگی ہو رہی ہے, لیکن یہ چیزیں پریویل کر رہی ہیں سالوں سال سے. اس لیے کچھ چیزوں کے اوپر میں اب آپ کو کیا بتاؤں, مطلب میں ایک ابھی ڈرامہ بھی کر رہی ہوں, آپ کو شاید اندازہ ہوگا, وہ حادثہ ڈرامہ, اس کے اندر ٹھیک ہے ریپ وکٹم کے اوپر ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی گلوریفائی ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز لوگوں کو اویئر کروائی جا رہی ہے. اویئرنیس ہے فہیم اور سہرش, مطلب اویئرنیس ہے لوگوں کو, ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اس دفعہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ چیز ایڈریس ہو رہی ہے. آئی تھنک لوگ اویئر ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ڈیمنز ہیں جو کہ ابھی نکل کے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ادروائز وہ لڈ بند تھا, اس لڈ کے انڈر جو سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ سالوں سال سے ہو رہی ہیں. تو اس لیے اب نکل کے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یا میڈیا کی وجہ سے ہمیں وہ دکھائی دے رہا ہے, سنائی دے رہا ہے. نہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. ایون میں نے جو کچھ چیزیں میں نے سنی کہ وہاں پہ جو اگر کوئی ینگ لڑکی کی کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے یا شہید ہو جائے وہ, یا اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو وہ ینگ لڑکی جو ہے وہ پھر پیرنٹس اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں شادی کے لیے, اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے پاس رہ جاتے ہیں. وہ عورت, وہ جو بچی ہے جو وڈو ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کو لے کے نہیں جا سکتی اپنے سسرال میں. یعنی یہ چیزیں اس طرح کی بھی وہاں پہ ہیں. اور بہت ساری جو چیزیں میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ میٹرنٹی کے ٹائم پہ آپ کا ڈیلیوری کا ٹائم ہے تو وہ ریڑیوں کے اوپر بیچارے ہسبینڈ لے کے جا رہے ہیں, اور رستے میں لے جاتے کھڈوں کے اندر اب میلوں میل کسی ڈسپینسری میں لے کے جانا ہے انہوں نے, تو وہ کہاں سے ہاسپٹل اور کہاں سے کیا, مطلب اتنا زیادہ مسئلے ہیں وہاں پہ کہ سروائیول کے ہی مسئلے نہیں ختم ہو رہے. تو سروائیول کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے ہیں. حدیقہ صاحبہ پتہ ہے ایک بات ابھی آپ نے ذکر کیا نا, آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں وہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی والدہ کے ایک شعر نے آپ کو انسپائر کیا تھا. ابھی آپ کی اس پوری سٹوری کے اوپر جو چیز مجھے انسپائر کر گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی حشر میں میرا حشر کیا ہوگا, تیری جانب اگر خدا ہوگا. یہ وہ عوام جو ہے اس کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ جو آپ کر رہی ہیں اس کے لیے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ دیٹ کائنڈ آف انسپریشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.